जी बिल्कुल जी, गुलबर्ग पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है और करोड़ों रुपए फ्रॉड करने वाला शहरियों से एक मुलज़म जो है, मरकज़ी मुलज़म, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और एएसपी इस वक्त गुलबर्ग राजेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, इसका तरीका वारदात क्या था? किस तरह लोगों को ये ट्रैप करता था? देखें जी, इसका तरीक़े वारदात ये होता था कि ये मुख्तलिफ़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे पाकफील हो गया, OLX हो गया, वहाँ से गाड़ियों के इश्तिहार लेता था। इश्तिहार में आपको पता है गाड़ी की डिटेल्स आ जाती हैं, फ़ोटोज़ आ जाती हैं, नंबर, फ़ोन नंबर, सारा कुछ। वहाँ से वो डिटेल लेके अपना एक इश्तिहार बना लेता था। गाड़ियों की तस्वीरें वही लगा देता था, फ़ोन नंबर वगैरह अपने यूज़ कर लेता था। इस तरह इसके पास फिर क्लाइंट्स आते थे ऑनलाइन, उन क्लाइंट्स को कहता था ये मेरी गाड़ी है, और जो असल इश्तिहार जिसने लगाया था मालिक ने, उससे भी कांटेक्ट में रह के उसको कहता था जी ये मेरा फ़लाँ ताल्लुक़ वाला रिश्तेदार भाई वो आ रहा है, एतमाद में लेता था बेसिकली। और उनको गाड़ी दिखा देता था और इनको कहता था, दोनों को इतना एतमाद में ले लेता था कि कहता था जी पैसों की डील आपने मुझसे करनी है, और फिर वो अपने ऑनलाइन अकाउंट्स में पेमेंट करवा लेता था। और इस तरह का फ्रॉड ये जो है ये करता था। अच्छा ये बताएं, ये रिकॉर्ड जो हफ्ता था, कितनी इस पे एफआईआर दर्ज हुई, अब रिकवरी कितनी हुई इससे? देखें जी, इस पे लाहौर में तकरीबन 22 के करीब मुकदमात दर्ज हैं। उसके अलावा 7 बाकी अज़ला के मुकदमात हैं इस पे, और 6 एफआईआर्स में ये इश्तिहारी है, और 6 पर्चों में ये इश्तिहारी है। तो आप कह लें कि ये लाहौर पुलिस की इस हिसाब से भी बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि ये पिछले 2-3 सालों से जस्टिस को अवॉइड कर रहा था। हम इसके पीछे जो आपको ये आज रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, जो हमने रिकवरी भी की है, जो एफ़र्ट है, ये पिछले 2 माह की एफ़र्ट है, जो कि मेरे चौकी इंचार्ज राशिद की एफ़र्ट है। 7 SHO गुलबर्ग तैमूर अब्बास ये मुसलसल लगे हुए। हम इनसे बारी बारी वक्फ़न ब वक्फ़न अपडेट लेते रहते थे, लेकिन ये जो है वो फ़ील्ड में हमारे जो है वो ऑफिसर्स काम कर रहे थे, और जो है हमने 1 करोड़ 20 लाख के करीब इस केस में रिकवरी भी कर ली। आखिरी बात ये बताएं कि लोग कितनी मेहनत से पैसा कमा लेते हो, इस तरह इससे फ्रॉड हो जाता है, लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखें जी, लोगों के लिए मैसेज यही है कि बराए मेहरबानी ऑनलाइन चीज़ जो भी ख़रीदते हैं, ख़ास करके गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, इस तरह की चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की ख़रीदते हैं तो वेरीफ़ाई ज़रूर करें। ख़ास करके अगर आप गाड़ी किसी शोरूम पे देखने जा रहे हैं और वो ऑनलाइन सोर्स से आप देखने जा रहे हैं, पाक व्हील्स के रेफरेंस से, OLX या दीगर जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मौके पे जाके वेरीफ़ाई ज़रूर करें। अमाउंट ट्रांसफ़र करने से पहले जिस बंदे ने आपको गाड़ी दिखाई है, मौके पे जो है उससे वेरीफ़ाई ज़रूर करें। उससे पूछें जी गाड़ी आपकी है, गाड़ी किसकी है। जो नौसरबाज पीछे मोबाइल पे बैठ के आपसे नौसरबाजी कर रहा है, उसकी बातों में ना आएँ। वेरीफ़ाई ज़रूर करें, चेक करें, डबल चेक करें, और फिर ही जो है वो अमाउंट किसी को आप ट्रांसफ़र करें। बेशक आप मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं, बेशक आप लैपटॉप ले रहे हैं, दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी चीज़ जो भी ले। चीज़ ले रहे हैं, वेरीफ़ाई ज़रूर करें। बिल्कुल जी, आप वेरीफाई ज़रूर करें। शहरियों के लिए बड़ा अच्छा पैगाम एएसपी साहब ने दिया। अब एसएचओ जो गुलबर्ग, उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा सर, ये बताएं किस तरह इसको आपने अरेस्ट किया फिर? देखें, जैसे अभी सर ने आपको बड़ा डिटेल्ड में बताया है कि हम पिछले 2-2.5 माह से इसका ताक़ुब कर रहे थे, और जैसे पहले मैंने भी कहा कि ये बड़ा इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट एक्यूज़ है। ये ऐसे सारी लोग मूवी नहीं टेक्नोलॉजी। देख के तो नहीं कहीं करते हैं स्कैम वगैरह? क्योंकि मूवी से लोग बहुत ज़्यादा कुछ सीख लेते हैं। देखें, जैसे सर ने पहले बताया कि इसने कहा कि अगर मुझे 8-10 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए तो मैं ये काम करना छोड़ दूँ। देखें, बेसिक पर्पस है लाइफस्टाइल। अब जो इसने हाई जेंट्री का लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है, उतनी इसकी इनकम नहीं है, सोर्स नहीं है। चूँकि पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट है, तो इसने अपना वही माइंड नेगेटिव पढ़ा लिखा है? यस, कितना पढ़ा हुआ है ये? ये इंजीनियर है। इसने अपना माइंड जो है वो इस साइड पे, नेगेटिव साइड पे अप्लाई किया, और लोगों ये के साथ इंजीनियर है, अगर पाकिस्तान के लिए ये काम करे तो कितना अच्छा होगा, लेकिन इसने काम किया है फ्रॉड में। जी। अच्छा, इसको ये बताएं कि जो ये कर रहा है, कितने अरसे से ये काम कर रहा है और अब तक कितने लोगों से फ्रॉड कर रहा है? देखें, ये अरसा दराज से ये काम कर रहा है, और अगर हम इसको नेशनल लेवल का एक्यूज़ कहें तो वो बात 100% यकीनी होगी, क्योंकि ये कराची में भी कर चुका है, गुजरांवाला में कर चुका है, सादो की, रावलपिंडी, FIA को मतलूब है। अब हम जैसे ही ये अब ऑन एयर हुआ है, आप देखेंगे कि जो दीगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी एजेंसीज़ को भी ये मतलूब है। ओके ओके, तो अब मुझे ये बताएं, सज़ा दिलवाने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार करेंगे? ऐसे लोगों को सज़ा होनी चाहिए। देखें, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो कंप्लेनेंट्स हैं, और कंप्लेनेंट्स आपने देखा हमारे साथ एक पेज पे हैं,
ان کی ریکوری بھی ہوئی. یہ ریکوری اس ملزم کو سزا دلوانے کے لیے سفیشینٹ ایویڈنس ہے, اور ہم اس میں کوشش کریں گے کہ پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کے ساتھ لائزون میں اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. کیا میسیج دیں گے سر؟ دیکھیں, اس میں میسیج وہی ہے جو ابھی ایس پی صاحب نے کہا کہ ہم آئی ٹی پہ شفٹ ہو چکے ہیں, ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, لیکن میری پبلک سے یہ درخواست ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا مشتری ہوشیار باش, آپ جب بھی کوئی آن لائن کام کریں, کوئی سیل پرچیز کرنے لگیں تو اس کی پراپر ویریفیکیشن کریں, اس کو ٹائم دیں, اور یہ دیکھ لیں کہ کیا جو شخص آپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کیا وہ اس پروڈکٹ کا آنر بھی ہے یا نہیں ہے. بہت اچھی تیمور عباس ایس ایچ او نے بات کی کہ کم از کم ویریفائی اچھے طریقے سے کر لینا چاہیے تاکہ آپ فراڈ جو بندہ آپ سے کر رہا ہے اس سے بچ سکیں. راشد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, چوکی جانو, اس سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتا دیں, یہ بڑا شاطر ملزم تھا, تو دن رات آپ کی محنت ایس ایچ او کے ساتھ شامل تھی, کیا کہیں گے؟ اس پہ یہ تھا, ہم 2 ماہ قبل اس پہ کام کر رہے تھے. اس میں نے سونے کا فراڈ کیا تھا. جب یہ پرسوں کال چلی ہے 15 کی کہ 80 لاکھ کا فراڈ ہو گیا ہے, تو میں موقع پہ جاتا ہوں, چیزیں دیکھتا ہوں, سینئر افسران موقع پہ ہوتے ہیں. جب اس کی طریقہ واردات سنتا ہوں تو وہی میرے ذہن میں آتا کہ یہ ایسا نہیں کی ہوگی. جب میں اس کی ڈیٹیل لیتا ہوں, جس کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ گیا ہے, تو اس کو ہم ٹریس کرتے ہیں, تو اس سے پوچھتا ہوں یہ 50 لاکھ کیسے آیا ہے. اس نے بتایا کہ یہ میرا ریگولر کلائنٹ تھا, اس کی مسز اور اس کے دوست احباب میرے سے اکاؤنٹ اوپن کرواتے تھے, تو اس نے مجھے اعتماد میں لیا ہے. پھر جب اس کو میں نے تصویر دکھائی ہے, چیزیں دکھائی, ایسا تھا, پھر ہم نے اس کو ٹریس کیا. یہ بیسیکلی زیادہ تر نا واٹس ایپ استعمال کرتا تھا. ساری اس کی کنورسیشن جو بھی ہے بائر کے ساتھ, سیلر کے ساتھ, وہ ساری واٹس ایپ پہ تھی. کال بہت کم یوز کرتا تھا کسی کو اعتماد میں لینے کے لیے. جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پہلے اعتماد میں یہ لیتا اور اس کے بعد یہ فراڈ کرتا ہے, تو سم میں اس کی کتنے کے نام ہوں گی؟ ظاہر سی بات, اس کو پکڑنے کے لیے تو آپ نے دن رات محنت کی ہوگی نا. جن لوگوں کے ساتھ اس کا کلوز تعلق تھا یا انہیں اعتماد میں لیتا تھا, ان سے سم لے لی کہ یار میرا کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے پی ٹی کے ساتھ, میرا آئی ڈی کارڈ بلاک ہے, انہی کو اعتماد میں لے کے ایک آدھ کو لے کے جس کو بیچ میں سے 50,000 دے دیا, 20,000 دے دیا, اس کی سم استعمال کرتا تھا. اور اس کو بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کرے گا. اچھا لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا, لیکن کم از کم لوگ اگر پاک ویل پہ یا کوئی اور جگہ پہ چیک کرتے ہیں تو کم از کم جو اصل مالک ہے وہ تو ہونا چاہیے نا, اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میری چیز فروخت ہو رہی ہے. یہ اتنے بہترین طریقے سے دونوں کو اعتماد میں لیتا ہے کہ دونوں فریق سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن آپس میں یہ نہیں پوچھ پاتے کہ پیسے جو میں بھیج رہا ہوں آپ کا بجانے والا بندہ ہے کہ اور ہے. اتنا ہی ان کو اعتماد میں لیتا ہے. اچھا جو اس نے پیسے رکھے ہوئے تھے جو فراڈ کر کے, یہ بینک میں جمع کروا دیتا تھا یا کسی اپنی مسز کو دے دیتا تھا یا دوست یار کو دے دیتا تھا, کہاں پہ یہ رکھتا تھا, جس طرح آپ نے کس طرح ریکور کیا؟ جو اس نے آخری اسکیم کیا 80 لاکھ کا, اس میں یہ تھا کہ 50 لاکھ کی اماؤنٹ اس نے اپنے کسی جاننے والے اکاؤنٹ میں بھیجی ہے, اس کو بھی نہیں پتا یہ اسکیم ہوا ہے. اس سے 50 لے کے اس نے 4 گھنٹے میں 5 لاکھ روپیہ ان لوگوں کو دیا جن کے ساتھ یہ لائزون میں تھا, جن پہ پہلے ایف آئی آر اس پہ کروا چکے ہیں. کسی کو 1 لاکھ دے دیا تاکہ وہ مزید پروسیڈنگ نہ کریں, خاموش بیٹھے رہیں کہ یار یہ بندہ پیسے دے رہا ہے. اتنا لوگوں کو اعتماد میں لیتا تھے. پھر جب ہم نے رات کو پکڑا اس کو, اس کے پاس 45 لاکھ روپے آن اس کے گھر سے برآمد ہوا. میں ٹھیک ہے, تو یہ گرمی رکھتا تھا پھر پیسے. اس کا وعدہ یہ تھی کہ جب پچھلے لوگ چڑھے ہوتے ہیں جنہوں نے ایف آئی آر کرائی ہوتی ہیں ان کو تھوڑے دے کے ان کو اعتماد میں لے کے رکھتا تھا. یہ پیسے ایسے استعمال کر لیے, کچھ اپنی لائف پہ گزار دیا اس نے. راشد بھائی کتنے عرصے سے یہ فراڈ کر رہا تھا لوگوں کو؟ 2018 سے جو ہے نا اس پہ پہلی ایف آئی آر ہے, تب سے لگا ہوا ہے. تب سے یہ لگا ہے. یہ لاہور کا رہائشی؟ جی لاہور کا ہے. پکڑا بھی لاہور سے گیا ہے؟ جی سبزہ کا رہائشی تھا. اس کے بعد یہ ابھی کسی نجی سوسائٹی میں رینٹ پہ رہ رہا تھا, وہاں پہ کسی اور کے نام پہ. یہ سن لے جی, رینٹ پہ مکان لیتا تھا اور وہاں سے ہی لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا تھا. رینٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جا کے یہ فراڈ کرنا تو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اب چونکہ 2 جو مدعی ادھر تھانہ گلبرگ میں آئے تھے, جس میں جو چوکی فردوس مارکیٹ کے جو انچارج ہیں راشد اور ایس ایچ او جو تیمور عباس, ان کی دن رات کی محنت شامل ہے, اور اس ملزم کو جو مرکزی ملزم ہے اس کو گرفتار کیا. مدعی بیچارہ جس کی ریکوری ہو جائے اس کے لیے عید ہو جاتی ہے, اور جب اس کی ریکوری نہیں ملتی بیچارہ پریشان ہوتا ہے, تو یہ پولیس کی ایفرٹ ہے کہ آج ان کو ریکوری بھی دے رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں, جب آپ سے فراڈ ہوا تو آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یار ایسا میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے, تو آپ نے سمجھا اب میری پیسے جو ہیں وہ گئے؟ جی ہم نے تو ایک بونافائڈ ٹرانزیکشن کی ہے سامنے بیٹھ کے. اس نے ہمیں ایک تھرڈ پارٹی پیمنٹ کروائی ہے یہ کہہ کے کہ میں نے ایک گاڑی سیل کی ہے, جس کو اس نے اپنی گاڑی ریپرزینٹ کیا. میں نے ایک گاڑی سیل کی ہے, گاڑی کا نام بھی بتا دیتا ہوں, ہیول بتایا انہوں نے.
تو اس کے بعد پھر انہوں نے ہمارے سے اکاؤنٹس مانگے کہ آپ ہمیں اپنا اکاؤنٹ دیں, میں کیش کیری نہیں کر رہا. 75,90,000 کا انہوں نے زیور خریدا. اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ اماؤنٹ تو ہمارے اکاؤنٹ میں آ ہی رہی ہے, اور سامنے حوصلہ ہو گیا ہے نا. تو ساتھ بیٹھے ہوئے بھی کچھ لوگ تھے, دیگر کسٹمر بھی موجود تھے جو اس چیز کے گواہ تھے. تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے دین اٹس ناٹ اے پرابلم. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ہم سے اکاؤنٹ لیے. اکاؤنٹ لینے کے بعد ہمیں ایک تھرڈ پارٹی پیمنٹ, کیا ان کے نام میں لے سکتا ہوں کس نام سے آتی ہیں, تو ہمیں ان ناموں سے آئی. اور پھر اس نے ہم سے ایک اکاؤنٹ مانگا بینک الحبیب کا, وہ اس نے خود مانگا. اس نے خود مانگا کہ ان کی کوئی لمٹ کا ایشو ہے, وہ بھی ہمیں دے دیا گیا. تو پھر میں نے اپنے دوست سے بورو کیا وہ اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, وہ اکاؤنٹ جب میں نے بورو کیا تو کہ یار میری ایک اماؤنٹ آئے گی, اس کے اندر آپ ڈال لیجئے گا اور پھر مجھے دے دیجیے گا واپس. اس پیمنٹ بھی ہمیں ریسیو ہو گئی. آپ کی کتنی پیمنٹ گئی تھی اور کتنی ریسیو ہوئی ہے؟ ٹوٹل اماؤنٹ ہمیں یہ پے کر کے وہاں سے نکلے ہیں اکاؤنٹس کے اندر. ٹھیک ہے, 75,90,000. ٹھیک ہے, اور ٹرانسفر انہوں نے 76 کروایا تھا, 10,000 ہاتھ سے لے گئے ہم سے. اب اگلے دن ہماری وہ اماؤنٹس جو بینک میں ہوتی ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے نکالی نہیں ہوتی, ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اسکیم تھوڑی نہ ہو رہا ہے. بینک ہمیں بتاتا ہے کہ کراچی میں ایک گاڑی کی ڈیل ہو رہی تھی, اس نے اپنا ایک بندہ وہاں پہ عثمان نامی پلانٹ کیا ہوتا ہے. وہاں پہ کیا عثمان نامی بندہ, اس نے وہاں پلانٹ کیا ہوتا ہے, وہ وہاں کی پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ 2 خریدار اور بیچنے والے کے ساتھ مل کے ڈیل کریک کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ پیمنٹ جو ہے نا, مالک اس کی باتوں میں آ جاتا ہے گاڑی کا, وہ باتوں میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ پیمنٹ نہ ڈیلر کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں. تو جو ڈیلر عثمان ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے, اور عثمان جب اس احسن سلیم کو اکاؤنٹس بھیجتا ہے تو اس ٹائم پہ وہ والے ہمارے اکاؤنٹس آگے بھیج دیتا ہے گاڑی خریدنے والے کو. سمجھ ٹھیک ہو آپ کو, خریدنے والے کو ہمارے اکاؤنٹس دے دیتے ہیں. اب وہ خریدنے والے کو لگ رہا ہے یہ ہیول میں خرید رہا ہوں اور یہ پیمنٹ میری جا رہی ہے, اور ادھر میں زیور بیچ رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے مجھے پیمنٹ آ رہی ہے. اس وجہ اس طرح سے یہ فراڈ کرتا, کیا ذہن ہے اس کا؟ آپ دیکھیں کہ ایک اتنا شارپ مائنڈ بندہ ذہن دیا ہے, لیکن یہ کہ اللہ اسے ہدایت دے, اور اسے اس نے جو کیا ہے. میسج دیں گے؟ میں میسج تو دوں گا کہ کچھ بھی آن لائن اگر ہم کر رہے ہیں نا, تو جو میں نے اس سے سیکھ لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ تھرڈ پارٹی پیمنٹ نہیں لینی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے وہ لینی ہے تو اس بندے کی آپ پہلے شناخت کریں. ٹھیک ہے, بالکل. اس بندے کی آپ پہلے شناخت کریں کہ آپ کا دوست آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا فلاں آپ کو پیمنٹ کروا دے گا, تو آپ تو نہیں جانتے وہ کس سورس سے آ رہی ہے. وہ کل کو کوئی بھی کلیم لے کے آ جائے. وہی میرے ساتھ ہوا, پچھلی پارٹی نے کلیم ڈال دیا کہ یہ تم نے گاڑی کے لیے کیا, تو میرا زیور بھی چلا گیا, میرے پیسے بھی ریورس ہو گئے. ٹھیک ہے, میرے پیسے بھی ریورس ہو گئے. تو اگر میں پچھلی تھرڈ پارٹی پیمنٹ نہ لیتا اس سے تو میرے لیے یہ آزمائش نہ ہوتی. بالکل, یہ آزمائش نہ ہوتی. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جی زمزم رضا ہے. زمزم رضا صاحب, آپ کا بزنس یہ سونے کا ہے یا کیا ہے؟ جی ہمارا جولری بزنس ہے, اور یہ ہمارا آبائی بزنس ہے. دی لبرٹی میں بھی ہے, صدیق ٹریڈ سینٹر میں بھی ہے. بالکل جی, بہت شکریہ جی, آپ کا بڑا اچھا انہوں نے میسج دیا ہے, اور آپ کو مبارک ہو, آپ کا کم از کم جو پیسہ وہ واپس مل گیا ہے, اور پولیس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس پہ. جی جی بالکل, انہوں نے یہ جو کارروائی کی ہے میں متاثر ہوں اس سے, اور یہ ہماری جو سی ایم صاحبہ ہیں انہوں نے یہ جو ٹیم اور یہ جو تعینات کی ہوئی ہے, اس سے میں کافی متاثر ہوں کہ اب انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے گا. بالکل جی, اب لوگوں کو انصاف ملے گا. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین جو سننے والے ہیں سنو ڈیجیٹل کو, یہ پیغام ہے کہ تھرڈ پارٹی کو کبھی بھی آپ نے پیسے نہیں دینے جب تک اصل مالک آپ کے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھا نہ ہو. ادروائز ایسے آپ کے ساتھ فراڈ ہوتے رہیں گے, یہ والے ملزم جو جنم لیتے رہیں گے. لیکن دوسری طرف پولیس بھی ان کے خلاف متحرک ہے ایسے ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے, اور اس کے بعد ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اعلیٰ افسران جو ہیں متحرک دکھائی دے رہے ہیں. جیسا کہ یہ گلبرگ پولیس نے بہت اچھی کارروائی کی اور مدعی کو اس کی رقم بھی واپس دلوا دی ہے. اب تک کے لیے اپنے میزبان مرزا رمضان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے سنو ڈیجیٹل.